360 साल तक तो आदम अल्लाह को पुकारते रहे ना, मगर तौबा कबूल नहीं हुई। कब कबूल हुई? जब रसूल का वसीला दिया। तो गोया रब ने बताया कि जब मैं बगैर वसीले के 360 साल तक 3.5 सदियों तक आदम की दुआ कबूल नहीं करता, तो तुम टीचरों की बगैर वसीले वाली दुआ कबूल करता? आदम को नहीं मालूम था कि ये आप दुआ इस पर वहां भी एक जुआ पेश करते हुए वक्त नहीं है, इसके तफसील पे मेरा बयान नेट पे डाला है। हदीस बात कहते मौजू है, बात कहते ज़ईफ है, और कहते इसका एक रावी है अब्दुल रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम, जिसको फलाने ज़ईफ का। इस पर पूरी मेरी एक तकरीर है कि ये रावी ना तो ज़ईफ है और ना उस दर्जे का ज़ईफ है, और ये हदीस सही है। कई मुहद्दिसीन के नतीजे हदीस सही है, और ये वो रावी है जो सियाह सित्ता की हदीसों में भी है, और जिन हदीसों में अब्दुल रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम है, इन रावी के मुल्लाओं ने उन हदीसों को सही कहा। इस हदीस को इनके अब्बा जान इब्न तैमिया ने भी लिखा है, इब्न कसीर ने भी लिखा है। मैंने उस तकरीर में 32 हवाले दिए, आप सुनना, और मेरे पास तकरीबन 48-45 से भी ज्यादा कुछ हवाले जमा हुए हैं। तो ये हदीस हमें बताती है कि जब तक नबी से रिश्ता मजबूत रहा, दुआएं भी अल्लाह सुनता रहा, बेशक मग़फ़िरत भी कबूल होती रही। जब हमारा नबी से रिश्ता कमजोर हो जाता है, जब नबी से हम जुदा हो जाते हैं, नबी को मुर्दा समझने लगते हैं, तब नतीजा क्या होता है? जालिम मुसल्लत होते हैं। तो जिस तरह 70 साल तक इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जहन साजी की, लोगों के जहनों में जहर उतारा कि मुसलमानों से हिंदुस्तान को खतरा है, उसी तरह इस्लाम के कुछ ऐसे नाम लेवा थे, मुसलमानों में कुछ ऐसे थे जो दस्ता छुपा ये सब पहनते थे, मुसलमान कहलाते थे। हमारे नमाजें भी उन्होंने पढ़ाई, इमामत भी की, मगर अंदरूनी तौर पर ये कौम के टिके हुए लोग थे। 70 साल इन्होंने इस बात पे मेहनत की कि जो 1400 साल से कौम अपने नबी को मददगार मान रही है, औलिया से मदद तलब कर रही है, और ये वो जरिया है जो अल्लाह की रहमत के मायल होने का जरिया है। जब तक रसूल की रहमत मायल रहेंगी, जब तक रसूल के जरिए इस उम्मत पे फैज़ आता रहेगा, इस उम्मत पे हम फतेह नहीं पा सकते। क्या करो? रसूल से इनके वसीले और तवस्सुल के रिश्ते को कमजोर करो। और उसके लिए क्या चालें चली गई? 2 चालें बनी। नबी से मांगने और नबी के वसीले को शिर्क बताया गया, और नबी को मुर्दा बताया गया, और किन किन अंदाजों में तौहीन की गई। जरा ये 2-4 मौजूद इस ताल्लुक से सुन लीजिए, क्योंकि स्क्रीन लगाया है। हालांकि मैं नहीं चाह रहा था कि आज इस मौके पर ये सब मनुष्यों के चेहरे दिखाए जाए, लेकिन क्या करें कि कुछ मजबूरियां हैं कि दोनों को नुमाया भी करना जरूरी है। बिल्कुल। आइए देखिए कैसे रिश्तों को तोड़ा गया नबी से। इंसाफ को सुन लीजिए आप। मेरा रब्बानी साहब है, अल्लाह के नबी मर गए, अल्लाह के नबी मर गए। अब अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक का बयान है कि नबी के इस्लाम पर मर चुके हैं, हज़रत उमर का बयान है कि नबी मर चुके हैं, उस्मान गनी का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं, अली का अकीदा है कि नबी मर चुके हैं, फातिमा आयशा जिंदा। बोलो, जो जिंदा माने वो काफिर है, जो जिंदा माने वो कौन है? तो मुसलमान नहीं है। जो नबी को जिंदा माने वो कौन है? काफिर। ये बताया गया कि अगर आप नबी को जिंदा मानोगे आप मुसलमान ही नहीं रहोगे, और जब जिंदा नहीं है तो किस मुंह से मानते हो नबी से? किस मुंह से नबी का वसीला पेश करते हो जो मर कर फना हो चुका है? कि झूठ क्या बोला गया? अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है नबी मर चुके हैं, हज़रत उमर का अकीदा है, फारूक आज़म का, उस्मान गनी का, अली का। हमने कहा भाई आपके पास इनके अकीदे की दलील है ना? आपके पास है ना? आप बोल रहे हैं ना कि हज़रत उमर का अकीदा है नबी मर गए, हज़रत अबू बकर का अकीदा मर गए, तो थोड़ा मत के बच्चे बनो, साथ में बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ और हमें दिखाओ क्या बात है। तो फिर वो स्मृति ईरानी कांग्रेस में जो चूड़ियां दिखाती वो चूड़ियां तुमने क्यों पहनी? भाई जब तुम्हारे पास दलील है तो दिखाओ ना, फेंको ना। 10 के धड़कों में कुफर के फतवे ठोकते रहोगे तो पता चला तुमने और मोदी में कोई फर्क नहीं है। वो भी मैदान में आके बात करने के लिए तैयार नहीं। वैसे भाइयों बहनों, मन की बात कमरे में ही हो रही है। मन की बात मोदी जी कब तक कमरे में बैठ के मन की बात सुनाओगे? मुंह की बात सुनाइए, सामने आके सुनाइए। मन की बहुत सुन ली भैया, 5.5 साल हो गए मन की बात सुन, और क्या क्या मन में है समझ में नहीं आ रहा। जितना तुमने 5.5 साल में मन की बात निकाली तो हम हरा गए। ये मन की बात है। जब मन की बात का ये हाल है तो बोलने वाली मुंह की बात का क्या हाल होगा? 18 घंटे सोते नहीं। हमने कहा जल्दी सो जा बाबा, 18 घंटे नहीं सोते तो देश को तब तुमने खराब कर दिया। 24 घंटे नहीं सोते तो पता नहीं होता था। 18 घंटे जागे तो इतनी तरक्की हुई देश की, लेकिन 24 घंटे जागकर देश के लिए अगर काम करते तो और कितनी तरक्की होगी। खुदा के बात तो सोच
اللہ کا واسطہ دیتے ہیں تمہیں تمہارے بھگوان جس کو تم بھگوان مانتے ہو رام کا تمہیں واسطہ دیتے ہیں، سو جاؤ بھائی، 18 گھنٹے مت کام کرو بھائی، پریشان ہو گئے تمہاری چوکیداری سے، بہت چوکیداری کر دی آپ نے، دوسرا چوکیدار ڈھونڈ لیں گے، وہی بات نہیں، چوڑیاں پہن کے سامنے ڈھونڈ جاتے، کفر کے فتوے دے دے کے ڈرایا گیا، کہا نبی کو زندہ مانو گے، نبی سے مانگو گے کافر ہو جاؤں گے صاحب، قرآن کے منکر ہو جاؤں گے، قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور آئیے دوسرے ایک بے غیرت صاحب کو سن لیجیے، پوری بے غیرتوں کی جماعت ہے، فصل الدین حیدرآبادی نام ہے اس کا، حیدرآباد کا یہ درس میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے۔ روک رہا ہوں، پہلا کفر ہی ہے، اور دیکھیں بیوقوف کیسے بناتے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو لگے کتنی محبت ہے بیچارے کو، دیکھو میرے نبی، جملوں کی دیکھو کیسی تلاش ہوتی ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے، شفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فائدہ، نبی اپنی ذات کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ نبی اپنی خود مدد نہیں کر سکتے، اتنے مجبور و بے بس ہیں آج کی کنڈیشن میں، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ تمہارے ذہنوں کو اور تمہارے اعتقاد کو کیسے کمزور کیا گیا؟ اب آگے تو اس کی بکواس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہوں گا آپ کے سامنے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں۔ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے، پھر کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ، کیا ہے پھر؟ مٹی کا دل۔ اور میں نہیں کہہ رہا، ان کی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا گیا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو فائدہ نہیں دے سکتے تو تمہیں کہتے رہیں گے نبی مر چکے ہیں، اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ جب نبی زندہ نہیں ہے تو دوسرے ولی زندہ ہوں گے، تو تم تو سمجھ رہے ہو غوث پاک بھی زندہ ہے، غریب نواز بھی زندہ ہے، مختار کاکی بھی زندہ ہے، نظام الدین اولیا بھی زندہ ہے، نصر الدین چراغ بیلوی بھی زندہ ہے، بندہ نواز گیسوگرات بھی زندہ ہے، علاؤ الدین پنڈوی بھی زندہ ہے، خواجہ سراج الدین نصر بھی زندہ ہے، مخدوم سمنا بھی زندہ ہے۔ تم تو سب کو زندہ بول رہے ہو، یہاں سے 1400 سال تک سبھی کو زندہ مانتے ہوئے اعلیٰ حضرت تک کو تم زندہ بولتے ہو، یا تو نبی زندہ ہے۔ مگر جب ہم سنیوں نے یہی کہا کہ بھائی آپ کا جو بھی عقیدہ ہے آپ بولتے ہو، ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ آپ بولتے ہو، مگر مرد کے بچے بن کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ثابت بھی تو کر دو۔ کیا بات؟ تو وہی پالیسی اپنائی گئی کہ نہیں این آر سی تو آ کر ہی رہے گا، بات نہیں کریں گے، وہی تھیوری تمہاری۔ تو اب ہم نے کہا کہ چلو جب تم نہیں آتے تو اب تمہاری منوش شکلیں دکھا دکھا کے قوم کو بتائیں کہ تمہارا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ تم کہتے ہو ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ نہیں ہے، مجھے بتاؤ نبی کا عقیدہ اور ابو بکر کا عقیدہ الگ الگ ہو سکتا ہے؟ بولو، عمر کا عقیدہ اور رسول اللہ کا عقیدہ الگ الگ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آئیے پھر حدیث پاک دیکھ لیں، سنن ابن ماجہ اور صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ اور انہی کی حدیث چھپی ہوئی ہے، کتاب الجنائز، باب ذکر وفات ہی و دفن ہی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کے دفن کیے جانے کا بیان، حدیث نمبر 1637۔ عن ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، حضور نے کہا لوگوں جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، لوگوں مجھ پہ جمعے کے دن خوب درود پڑھو، خوب پڑھو، باقی دن تو پڑھنا ہی ہے لیکن جمعے کے دن کیا کرو؟ زیادہ پڑھو۔ کیوں کثرت سے پڑھو؟ وَإِنَّهُ مَشْهَدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، جمعے کا وہ خاص دن ہے جس میں فرشتے خصوصی طور پر میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ باقی دن تو 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، لیکن جمعے کے دن دگنی تعداد ہو جاتی ہے، 1,40,000 صبح آتی ہے اور 1,40,000 شام کو تعداد بڑھ جاتی ہے فرشتوں کی۔ تو جمعے کے دن فرشتے بھی زیادہ آتے ہیں میری بارگاہ میں۔ مجھے بتاؤ فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کو نہیں معلوم تھا وہاں پر نبی قبر میں زندہ ہی نہیں ہے، تو آ رہے کیا کے لیے؟ کیا مٹی کا ڈھیر دیکھنے کے لیے؟ حضور کہتے ہیں نہیں، فرشتے آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو درود مجھ پہ زیادہ پڑھو۔ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِيدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا، اور جب تم میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، یہ فرشتے تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں، تمہارے درود کو فرشتے پہنچاتے ہیں، میں اس درود کو سنتا رہتا ہوں حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا، یہاں تک کہ پڑھنے والا خود ہی فارغ ہو جائے۔ جب تک پڑھتا ہے درود آتا ہے میں سنتا ہوں، جب پڑھنے والا بند کر دیتا ہے درود، وہ درود مجھ تک بھی آنا بند ہو جاتا ہے۔ تم جب تک پڑھتے ہو میں تمہارے درود کو سنتا رہتا ہوں۔
آپ کے اردو جس وقت کہہ رہے ہیں تو اردو حیات، ابھی آپ یہی کہیں گا اردو تب کہہ رہے تھے تو اردو تک کی بات ہے، آپ تو مرنے کے بعد کی بات کر رہے ہیں، زندہ ثابت کر رہے ہیں آپ کو نبی کو. یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ نبی جب حیات تھے تب صحابہ نے کہہ رہے تھے فرشتے میرے سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، میں تمہارا درود سنتا ہوں، فرشتے پہنچاتے. صحابہ کو معلوم تھا وہاں پہ آنے والے ہیں، تو صحابہ نے ہم پر احسان کیا. قالا قلت بعد الموت، ابو دردہ کہتے ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا موت کے بعد بھی آپ درود سنیں گے؟ ابھی تو حیات ہے تو سن رہے ہو آقا، کیا موت کے بعد بھی درود آپ سنیں گے، پہنچایا جائے گا؟ قالا وبعد الموت، کہا ہاں ہاں میری موت کے بعد بھی تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا. ان اللہ حرم علی الارض ان تقول اکثر الانبیاء علیہم السلام، اس لیے کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، قبر نبی کے جسموں کو نہیں کھاتی. ونبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقائد اہل سنت کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کس کو مانے بھائی؟ وہابی کے عقیدے کو مانیں گے، نبی کے عقیدے کو مانیں گے؟ اور یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، کوئی مائک لال ضعیف ثابت کر دے تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. کیا تمہاری اوقات نہیں ہے ہمارے سامنے، تم نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہے، تم اہل حدیث ہو، اپنی اوقات میں رہو. جیسے تم چائے بیچنے والے ہو بس وہیں تک رہو، پڑھے لکھے نہیں ہو، ڈپلیکیٹ ڈگریاں مت دکھاؤ تمہاری، ہم کو پتا ہے تمہاری ڈگریوں کی کوئی اصل نہیں ہے، سب ڈپلیکیٹ ڈگری ہیں تمہاری. تمہارا خود بیان ریکارڈیبل ہے. میں 17 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گیا تھا، میں کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں میں دیکھیے آج دونوں کو نشانہ دے رہا ہوں، آپ کو سمجھنا ہے. تو آپ کی اوقات ہمیں پتا ہے. حدیث ضعیف مت بولنا، اس لیے نہیں ضعیف بولنا کہ اس کو امام منذری ترغیب و ترہیب میں لاتے. تمہارا باپ بیٹھا ہے، اتنی کتابیں لا دیتا ہوں کہ تم نے شکل ہی نہیں دیکھی ان کتابیں. میری لائبریری میں 6000 کتابیں، وہ بھی آپ ہی دیکھتے ہوئے کیا اس سے مناظرہ کرنا. صحیح چکرا جاتا میرے روم میں جب گھستا ہے تو کتنے وہابلے آئے. فاروق صاحب پروگرام میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں تو آپ بڑے اچھے سے پیش آتے ہیں. میں نے کہا پروگرام میں تمہیں مارنے کا جی جاتا ہے، یہاں تو دل جاتا سمجھا دو شاید سدھر جائے تو. اللہ کا فضل ہے بہت سے سدھرے گی. آگے تو بیچارے اسی دھکا وکا ہو جاتا ہے. بیٹا تمہارا نام سے پہلے حدیث ہے اور تمہارے مدعاؤں کو معلوم ہے کہ فاروق رضوی کے سامنے بیٹھیں گے پاجامہ آگے سے گیلا پیچھے سے پیلا ہو جائے گا، اس لیے چرچی سے بھاگ رہا بیٹھیے گا. نیٹ پہ بولتا ہے میڈیا والوں مجھے بلاؤ، میڈیا والے بلا رہے نہیں ہیں، بولتا مجھے بلاؤ. میں بلا رہا ہوں تو آتا نہیں. عجیب مسخرہ آدمی ہے، جو بلا رہا ہے وہ آ نہیں رہا ہے تو پوچھ نہیں رہا ہے، بولتا مجھے بلاؤ. وہاں پہنچے تجھے کتابوں کی دلیل دی. آئیے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب امام ہیں اور یہ کس وقت کے امام ہیں؟ اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، صدیوں پہلے کے امام. کوئی 1200 سال پہلے کا امام، کوئی 1300 سال پہلے کا امام، کوئی 800 سال پہلے کا امام، کوئی 700 سال پہلے کا امام. اور امام کو ہوتا ہے جس پر سارے فرقوں کا اتفاق، جن کو تم بھی مانتے ہو، جن کی کتابیں تم بھی پڑھتے ہو، ان کتابوں سے تم بھی دلیل دیتے ہو. امام منذری ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2599 پہ لاتے ہیں اور کہتے ہیں امام ابن ماجہ نے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ذکر کر کے کہتے ہیں اس کو جید سند کے ساتھ نقل، اس کی سند چاہیے ہے. امام مناوی فیض القدیر میں اس حدیث کو لاتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 87. اور امام مناوی کہتے ہیں کہ امام کبیری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے رجال ثقہ، رجال یعنی اس کے راوی، ثقہ یعنی سچے، اس کے سارے راوی سچے. حضرت امام مجنونی کشف الخفا میں لاتے ہیں جلد 1 صفحہ 190 حدیث نمبر 501 اور کہتے ہیں اس حدیث کی سند حسن ہے. امام تقی الدین سبکی لاتے ہیں اپنی کتاب شفا السقام صفحہ 175 پر، کہتے ہیں حدیث صحیح ہے. امام جلال الدین سیوطی لاتے ہیں اپنی کتاب الجامع الصغیر حدیث نمبر 1403 پر. حضرت امام محمد بن الخطیب تبریزی صاحب مشکات، جن کی مشکات شریف مشہور حدیث کی کتاب ہے، مشکات میں حدیث نمبر 1366 پہ لاتے ہیں. اور مشکات کا حاشیہ عربی میں جو چھپا، ناصر الدین البانی وہابیوں کا بہت بڑا علامہ گزرا، اس نے حاشیہ لکھا اور اس حاشیہ میں لکھتا ہے کہ اس کے رجال ثقہ، رجال الثقہ، اس کے سارے راوی ثقہ. ان کے مولویوں کا بھی کہنا ہے. امام ابن حجر المکی الحیثمی اپنی کتاب الجوہر المنظم صفحہ 150 پہ لاتے ہیں. ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں حدیث نقل کرتے ہیں اور ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند بہت زیادہ ہے، کئی طرق سے حدیث آئی ہے اور وہ سارے طرق صحیح سندوں کے. سبحان اللہ. یاد رکھیں کہ ان کے علامہ خودظہر ابن کثیر نے بھی اس کو تفسیر قرآن میں لایا جلد 515 پر، اور ابن قیم جوزیہ ان کے ہی جماعت کے مولوی، اس نے بھی جلاء الافہام میں لایا صفحہ نمبر 71 حدیث نمبر 62. دیکھیے سب کچھ چھوڑیے، امام ابن ماجہ کو چھوڑیے، امام مناوی کو جانے دیجیے، امام منذری کو جانے دیجیے، 3 ان کے مولوی، ناصر الدین البانی، ابن تیمیہ، ابن کثیر اور ابن قیم، 3 ان کے بڑے مولوی. اور وہابی جی فتویٰ کیا دیتا؟ جو نبی کو زندہ مانے وہ کون؟ کافر.
تو یہ تین تیرے ملا بھی اس حدیث کو مان رہے اور صحیح مان رہے، اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ نبی زندہ ہے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو آپ جی کے فتوے سے انہی کے اکابر ہو گئے کافر۔ تو ان کے کفر بازی کے شوق نے ان کے ملاؤں کو بھی محفوظ نہیں، صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کو زندہ مانتے تھے۔